अस्सलाम वालेकुम। बोलो तलत हुसैन के साथ। पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में सियासतदान बिलखुसूस जो ताकत में आ जाते हैं या ताकतवर पोजीशंस में पाए जाते हैं, अपने इमेज के बारे में बड़े कॉन्शियस होते हैं। वो अपना एक इमेज बाकायदा तौर पर बनाते हैं। इमरान खान ने पाकिस्तान में अपना इमेज बहुत सारे जावियों से बनाया है। मसलन एक इमेज और तस्वीर इमरान खान की आपको याद होगा, जब वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकले तो बताया गया कि किस तरह ये शख्स कितना सादा है। एक डायरी लेकर ये प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकला और चला गया। इमरान खान के बारे में ये भी बताया जाता है कि कौमी ख़जाने को वो बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाते। इमरान खान के बारे में ये भी बताया जाता है कि इमरान खान पाकिस्तान की इज़्ज़त, कदर व मंज़िलत के लिए कोशां रहते हैं और दुनिया भर में इमरान खान की वजह से पाकिस्तान का नाम बड़ा रोशन होता है, क्योंकि इमरान खान बहुत ईमानदार हैं, बहुत असूल पसंद हैं और इनसे ज़्यादा साफ़ सुथरा शख्स तो पाकिस्तान को मिल ही नहीं सकता। उनके जो मानने वाले हैं, ज़ाहिर है वो इस बयानिए के ऊपर नज़रियाती तौर पर बहुत एतमाद करते हैं। हक़ाइक़ बहरहाल जो सामने आते हैं वो इस किस्म की इमेज की नफ़ी करते हैं। इमरान खान की ज़ात का मामला नहीं है, उस ऑफ़िस का मामला है जिसको वो होल्ड कर रहे थे। पता है चला कि इमरान खान तोशाखाना के बहुत सारे तहाइफ तो उन्होंने बेच दिए। जो नई स्टोरी सामने आई है कासिम अब्बासी की, जो न्यूज़ में छपी है, उसके मुताबिक इमरान खान ने इस्लामाबाद के एक घड़ी डीलर को तोशाखाना से 3 घड़ियाँ फ़रोख्त की। घड़ियों की मजमूई मालियत 154 मिलियन रुपए से ज़ायद है। इमरान खान ने तोशाखाना से घड़ियाँ अपने वसाइल से नहीं ख़रीदी। ये बड़ी दिलचस्प बात है। पहले तीनों घड़ियाँ फ़रोख्त की और उसके बाद 20% सरकारी ख़जाने में जमा करवा दिया। मशरक़ वस्ता के मुअज़्ज़ज़ की तरफ से एक घड़ी की जो कीमत एवेल्यूएट हुई थी वो 101 मिलियन रुपए की थी। कीमत के 20% के तौर पर 20 मिलियन सरकारी ख़जाने में जमा कराए और घड़ी को फ़रोख्त कर दिया। मजमूई तौर पर 31 मिलियन का मुनाफा कमाया। एक और खलीजी जजीरे के शाही ख़ानदान की तरफ से तोहफे में दी गई रोलेक्स इमरान खान ने 52 लाख रुपए में फ़रोख्त की। इमरान खान ने 7,54,000 रुपये की मालियत का 20% सरकारी ख़जाने में जमा करवाया और उस घड़ी को बेचकर तकरीबन 45 लाख रुपए का मुनाफा कमाया। इसी खलीजी जजीरे के एक और मुअज़्ज़ज़ शख्स की तरफ से तोहफे में दी गई एक और रोलेक्स घड़ी इमरान खान ने 18 लाख रुपए में फ़रोख्त की। इस घड़ी की सरकारी कीमत 15 लाख रुपए बताई गई। इमरान खान ने 2,94,000 रुपये अदा किए। इस डील से मज़ीद 15 लाख रुपए का फ़ायदा हुआ। तमाम तहाइफ F7 इस्लामाबाद में एक महंगी घड़ी के डीलर को फ़रोख्त किए गए। अब आप कह सकते हैं कि उनको तोहफे मिले, इन्होंने बेच दिए, इसके अंदर मसला क्या है? देखें ना, वो घड़ियाँ बेच बेच के तो वो गुजारा करते हैं। जिस तरह वो कहते हैं कि बादशाह सलामत टोपियाँ सी के गुजारा करते होते थे, तो ये घड़ियाँ बेच बेच के गुजारा करते हैं। मामला इतना सादा नहीं है और ये वो स्टोरी नहीं है जो महज बातचीत पर मबनी हो। इसके पीछे डॉक्यूमेंट्स बाकायदा मौजूद हैं, हक़ाइक़ मौजूद हैं और आज हम इन हक़ाइक़ का तज्ज़िया करेंगे कि इतना बड़ा मामला क्यों है। कासिम अब्बासी, सहाफ़ी द न्यूज़, जिन्होंने स्टोरी की, वो हमारे साथ मौजूद है, उनका बहुत शुक्रिया। उस्मान मंजूर साहब, एडिटर फैक्ट फोकस, वो भी इस मामले के अलावा दूसरे मामलात पर फोकस किए रखते हैं, कुछ स्टोरीज़ उन्होंने भी की, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया, उनका भी बहुत शुक्रिया। जाहिद गशकोरी साहब, सहाफ़ी समा न्यूज़, वो भी इन मामलात को बड़े करीब से देख रहे हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया, बहुत उनका शुक्रिया। स्टार्टिंग विद यू कासिम अब्बासी, पहले तो ये बताइएगा कि तोशाखाना जो तहाइफ को ज़ख़ीरा करने की एक जगह है, वहाँ से घड़ियाँ इमरान खान ने लेकर बेच दी, तो जो व्यूअर है वो कहेगा कि इसके अंदर क्या इतना मसला है, इशू क्या है? अच्छा सर, ज़ाहिर सी बात है, तोहफ़ा आपको पता है कि जो ऑफिशियल डेलीगेट्स होते हैं उनको जो फॉरेन डिग्नेटरीज़ आते हैं वो उन्हें तोहफ़े देते हैं। अगर वो तोहफ़ा उधर से रिटेन कर रहे हैं तो इसमें एज सच कोई इलीगैलिटी नहीं है, लेकिन इस केस में स्पेसिफ़िकली अगर मैं बात करूं तो इसमें 2 इलीगैलिटीज़ हैं। एक तो सबसे पहले ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान, जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे खान साहब, इनको जब ये 3 घड़ियाँ मिली तो इन्होंने ये अपने पास ही रखी और तोशाखाना में डिपॉजिट नहीं कराई। क्या रूल्स में ये इसकी इजाज़त नहीं? रूल्स में इसकी इजाज़त नहीं है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, आप जाहिर सी बात है डिपॉजिट कराते हो, उसके बाद उनकी वैल्यू असेस होती है कि ये जो इंडिपेंडेंटली करता है तोशाखाना इंडिपेंडेंटली करता है, बिल्कुल।
اور اس کے بعد اگر آپ نے وہ ریٹین کرنی ہے, اگر اف یو وانٹ ٹو کیپ اٹ, تو پھر آپ جو ہے اس کو جو جتنی ویلیو انہوں نے توشہ خانہ کے رولز کے مطابق جو ہے اس پہ آپ وہ پے کر کے لیتے ہو. تو فرسٹ آف آل یہ جو حکومت کی طرف سے ہی پروب ہوا تھا اور اس کی طرف سے جو انہوں نے میرے ساتھ تفصیلات شیئر کی, اس میں یہ ہے کہ یہ گھڑیاں ملی بہت ان کو 2018 میں تھی اور کافی پہلے ملی تھی, اور انہوں نے بیچی جس دن انہوں نے بیچی اسی دن انہوں نے آ کر جو تھی ڈکلیئر کی توشہ خانہ میں, اور پیسے جو ہے وہ جمع کرائے ٹریجری میں. اچھا ذرا ویور کی کلیئرٹی کے لیے, تو عمران خان صاحب کو جب تحفہ ملا تو وہ تحفہ جو ہے ان کو توشہ خانہ میں جمع کروانا چاہیے تھا, توشہ خانہ نے انڈیپینڈنٹ ایویلویشن کرنی تھی, انڈیپینڈنٹ ایویلویشن کرنے کے بعد انہوں نے پرائم منسٹر سے پوچھنا تھا کہ آپ اس کو ریٹین کرنا چاہتے ہیں یا نہیں ہے. عمران خان نے اس کو ریٹین کرنا تھا, اس خواہش کا اظہار کرنا تھا, اور اس کے لیے ان کو کتنی قیمت دینی چاہیے تھی؟ اب دوسری, اب یہ کمنگ ٹو دا سیکنڈ پوائنٹ, اب اس میں دوسری انلیگیلٹی یہ تھی, آپ کو پتہ ہے پہلے 20% پہ آپ جو ہے یہ گفٹس ریٹین کر سکتے ہیں. 100 روپے کی اگر کوئی چیز ہے تو آپ 20 روپے دے کے ریٹین کر آپ وہ چیز اپنے لیے لے سکتے تھے. تو ان میں سے جو 2 گھڑیاں تھیں وہ تو خان صاحب نے جو ہے اس وقت ریٹین کی تھی جب 18 دسمبر 2018 کو انہوں نے امینڈ کیے تھے. عمران خان نے خود ہی, عمران خان کی حکومت نے امینڈ کی تھی. جی, خان صاحب کی حکومت نے کی تھی, اور ان رولز کے مطابق 20% سے 50% اماؤنٹ بڑھا دی گئی تھی کہ آپ کو 50 روپے دے کے ریٹین کرنی تھی. اگر 100 روپے کی ایک چیز ہے تو آپ 50 روپیز دیں گے اینڈ یو کین کیپ دا گفٹ. لیکن انہوں نے کتنے دیے؟ انہوں نے 2 گفٹ جو تھے وہ تو انہوں نے اس سے پہلے ہی ریٹین کیونکہ کیے تھے, تو وہ آبویسلی 20% پہ کیے تھے. تو آفٹر جب انہوں نے امینڈ کیے رولز, اس کے بعد ایک یہ جو سب سے مہنگی والی گھڑی ہے, یہ بھی آپ کو میں بتاؤں, جس کی کتنی مہنگی جس کی ویلیو اسیس توشہ خانہ نے کی تھی اراؤنڈ 10.5 کروڑ روپے, 10 کروڑ 40 لاکھ روپے کی یہ گھڑی تھی. تو انٹرسٹنگلی اس کا پرائم منسٹر نے اس کو ریٹین کیا 2019 میں, جنوری 2019 میں, اور 2018 کی آخری منتھ میں انہوں نے امینڈ کر دیے تھے رولز. تو ٹیکنیکلی ان کو 5 کروڑ جی ٹیکنیکلی ان کو 5 کروڑ 20 لاکھ روپے جمع کرانے تھے اف ہی وانٹس ٹو ریٹین اٹ. لیکن انہوں نے وہی جو پچھلا رول تھا 20% اتنا ہی پے کیا, انہوں نے 20 لاکھ روپے اس کے پے کیے, اور وہ گھڑی جو ہے. ہولڈ آن ٹو یور پوائنٹ, لیٹ می گو ٹو ادر پارٹیسپینٹس. عثمان, ذرا اس کے اوپر پہلے وضاحت کے لیے کہ جب تحفے دیے جاتے ہیں تو تحفے وہ وزیر اعظم کو ہاتھ میں تو نہیں پکڑا دیتے نا جی کہ اچھا جب آپ جا رہے ہیں تو یہ ذرا اپنا تحفہ ساتھ لے لیں. یہ تحفے ہینڈل کون کرتا ہے؟ ہمیں بتایا گیا کہ ان کے جو سٹاف ہے وہ تحفے ہینڈل کرتا ہے, تو وزیر اعظم کے پاس پروٹوکول آفیسر کو دیے جاتے ہیں. جی طلعت صاحب, یہ جو تحفے ہوتے ہیں یہ پروٹوکول آفیسرز کو کے حوالے کیے جاتے ہیں, اور وہ اسی وقت جو ہے وہ آٹومیٹیکلی توشہ خانہ میں رجسٹر ہو جاتی ہیں عمومی طور پر. لیکن یہ ابھی جیسے قاسم عباسی صاحب بتا رہے تھے کہ یہ جو تحفے ہیں ان میں سے ان کی سٹوری بھی آج جو چھپی ہے اس میں بھی تھوڑا سا مینشن ہے کہ وہ کچھ ایسے تحائف بھی ہیں جو توشہ خانہ میں رجسٹر ہی نہیں ہوئے. اب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بیچے گئے اور اس کے بعد توشہ خانہ میں رجسٹر کرائے گئے. اگین مطلب کہ اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ وہ تحفے پروٹوکول آفیسر کو کے پاس جانے کے بجائے کسی اور شخص کے پاس گئے. ان کے کافی سارے ایڈوائزرز اور لوگ ان کے آگے پیچھے پھرتے تھے, ان کے پاس گئے. جیسے کہ ایک بڑا مشہور چیز ہے کہ ایک گولڈ کی گن گفٹ میں ملی تھی محمد بن سلمان صاحب جب آئے تھے پاکستان, تو وہ اس گن کا کہیں پہ بھی ذکر نہیں ہے, توشہ خانہ کے کسی کاغذ میں نہیں ہے. تو وہ گن کدھر گئی ہے یہ بھی نہیں کسی کو معلوم کہ وہ کہاں ہے, رجسٹر ہوئی ہے نہیں ہوئی, اس کی مالیت کیا تھی. تو یہ بیسیکلی جاتے ہیں پروٹوکول آفیسرز کے پاس اور وہاں سے وہ توشہ خانہ میں رجسٹر ہو جاتے ہیں اور اسی دن سے رجسٹر ہو جاتی ہیں. ابھی جو قاسم مجھے ذرا یہاں پہ رولز ڈسپلے کرنے دیجیے. پیج 2 پہ جائیں جی. اگر ہم جو یہ ڈاکومنٹ جو ہے جو کیبنٹ ڈویژن کے جو رولز ہیں وہ بڑے واضح ہیں اس کے اندر. The gift received is to be immediately reported by the recipient. Thereafter, its value is assessed and the recipient is asked to deposit amount at applicable rate if he or she wants to retain it. The responsibility rests with the individual recipient to report receipt of the gifts to cabinet divisions. All gifts received by the government public functionaries, irrespective of their prices, must be reported and deposited immediately in Tosha Khana of the Cabinet Division, Government of Pakistan. If it is found on checking that an individual has not reported the receipt of gift, appropriate action will be taken against him under the relevant rule. میں ذرا گشکوری کو یہاں پہ لے آؤں کہ جب یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے گفٹ کو رپورٹ نہیں کیا, جو کہ ظاہر ہے عمران خان نے نہیں کیا, اپنے پاس ہی رکھ لیا, تو ان کے خلاف اپروپریٹ ایکشن
ہو سکتا ہے. تو کیا اس میں وزیر اعظم بھی آتے ہیں اس فنکشنری میں کہ نہیں؟ دیکھیں آل سٹیزن آف پاکستان ایکول رائٹ رکھتے ہیں. اور ایک چیز جب طلب صاحب آپ پروسیجر اور رولز دکھا رہے ہیں اور بات کریں, میں نے اس سے اسٹڈی کی ہے کہ جب رولز بنائے جا رہے تھے تو اس وقت کی صورتحال کیا تھی کیبنٹ ڈویژن میں. میرے پاس جو ڈاکومنٹ آئے اگست 2018 میں, اس وقت تو فضل میکن صاحب سیکریٹری کیبنٹ ڈویژن سے, اس نے ایک سمری موو کی تھی. سون آفٹر وزیر اعظم عمران خان نے حلف لیا تھا کہ رول چینج ہونے چاہیے. پہلے 20% پے ہوتا تھا. اس سمری میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو گفٹس ہیں وہ سارے سٹیزن کو ڈسپوز آف کر دینی چاہیے اگر حکومت پاکستان سمجھتی ہے, سوائے چند چیزوں کے جس طرح قرآن مجید ہے یا کوئی مقدس چیزیں ہوتی ہیں جو اینٹیک ہوتی ہیں, ان کو آپ عام سٹیزن کو نہیں دے سکتے. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ آرم فورسز کے آفیسر اور دوسرے لوگ لے سکتے تھے. ٹھیک. تو وزیر اعظم نے 3 مہینے اس سمری کو اپنے پاس رکھا اور 109 ملین روپیز, جن کے آپ دیکھیے 10 کروڑ 90 لاکھ روپے کے انہوں نے گفٹ لے لیے 3 مہینے کے دوران, اور صرف 21 ملین پے کیا, کیونکہ اگر وہ پالیسی کو اپروو کر دیتے تو ان کو 55 ملین پے کرنا پڑتا. تو آپ کا ماننا یہ ہے, ذرا وضاحت, آپ کا ماننا یہ ہے کہ سمری تیار تھی 3 مہینے تک اپنے پاس روکی رکھی تاکہ وہ گفٹ حصول کر کے اس سے گین وصول کر لیں اور اس کے بعد پالیسی کو اپروو کروائیں تاکہ آنے والے دنوں میں دوسروں کے لیے معاملہ ہو اور خود اس کے دائرے میں سے نکل جائے؟ اس ڈومین میں نہ آئے, کیونکہ میں آپ کو ڈیٹس بھی دے سکتا ہوں. اگست میں جب ان کے پاس یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی, پھر نومبر میں اس سمری کو آگے کیا گیا, اور لاسٹ ٹائم جب یہ گفٹ خرید لیے گئے ایگزیکٹلی 14 دسمبر 2018 کو 109 ملین روپیز کے گفٹ 21 ملین پے کر کے, تب اس سمری کی اپروول دے گی. اور سب سے اہم بات یہ ہے جو بہت اہم ہے, ایک پیراگراف 8 تھا جو یہ کہتا تھا کہ آپ تمام سٹیزن کو ڈسپوز آف کر دیں, اس کو اوپن اس کی آکشن کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستان کو حکومت کو پیسہ مل جائے. اس کو وزیر اعظم نے یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیا اس پیرا کو. یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پاکستان کے جو ایک ریسپیکٹ ہے, ایک ڈگنیٹی ہے, اس کو پیلیوٹ کرتا ہے. ڈگنیٹی اور ریسپیکٹ کو, کہ اگر عام شہری یہ گفٹ خرید کے لے کے جائے صرف اور صرف. اب ذرا گھڑیاں دکھاتے ہیں, ویور کو گھڑیاں بھی دکھانی ہیں, ویور کو ہم نے کف لنکس بھی دکھانے ہیں, ویور کو ہم نے پین بھی دکھانا ہے. یہ ذرا دکھائیں نا جی. ہم نے نام بلر کر دیے کس کس نے دیے, وہ بعد میں آپ کو بتا دوں گا ٹویٹ کے ذریعے کہ کس کس نے دیے تھے. یہ خوبصورت گھڑیاں ہیں جی, کف لنک ہے, رنگ ہے ایک, اور یہ پین بھی ہے, اور یہ گھڑی بھی. قاسم یہ 3 گھڑیاں اور یہ رسیدیں, میں رسیدوں پہ آتا ہوں. یہ رسیدیں بڑی دلچسپ ہیں. اگر ہم جائیں اس وقت جو میں نے پیج مارک کیا ہوا ہے اپنے پاس, اس میں جائیں جی پیج نمبر 11 پر, پلیز پیج نمبر 11 پر جائیے گا. اور یہ ہم نے خود مارک کیے ہوئے پیجز تاکہ پروڈکشن میں آسانی ہو. تو پیج 11 پہ اگر آپ جائیں تو یہ دکان کا نام بھی لکھا ہوا ہے جی, اور اس کے اوپر جو ہے وہ ٹیلی فون نمبر بھی دیے ہوئے ہیں, اور اس میں لکھا ہوا ہے جی کہ اچھا کمال بات یہ ہے اس میں, اور یہ میں چاہوں گا آپ سب اس کے اوپر کمنٹ کریں, کہ جو بیچنے والا ہے اس نے لکھا ہوا ہے آئٹم, جو ریسیٹ کے آئٹمز پرچیز لکھا ہوا, پرچیزڈ فرام مسٹر عمران خان. ایگزیکٹلی. تو عمران خان نے خود تو جا کے نہیں بیچی ہوں گی نا؟ اچھا سر, میں نے ظاہر سی بات ہے کیونکہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے, آپ کو ساروں کو اپروچ کرنا ہوتا ہے جتنے بھی پارٹیز جو ملوث ہوتی ہیں. تو میں نے خود جو ہے ان کی شاپ کو پہلے کال کی اسی طرح, تو ادھر سیلز مین تھے, پہلے اونر نہیں تھے. تو ان سے میری بات ہوئی تو پہلے تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس طرح کی بات ان پرسن آ کے کریں تو زیادہ اچھی ہے, مطلب اس طرح فون پہ ہمیں کیا پتہ کون بات کر رہا ہے یا اس طرح. تو پھر انہوں نے اینی ہاؤ مجھے اونر کا نمبر دیا. پھر جب میری ان اونر سے بات ہوئی تو انہوں نے پہلے تو کیٹیگوریکلی ڈینائی کر دیا کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. تو پھر جو ہے وہ انہوں نے پھر میری کال ڈسکنیکٹ کرنے لگ گئے. تو پھر جب میں نے ان کو واپس پوچھا کہ اس طرح کیا یہ عمران خان صاحب ہی آپ سے لینے کے لیے آئے تھے یہ, تو اس پہ انہوں نے کہا میں آپ سے کوئی کامنٹ نہیں کروں گا, اور وہ پھر مجھے اپنے کوئی کانٹیکٹس بتانے لگ گئے اور تھوڑا سا اگر تم نے کیا تو پھر اس طرح ہو گیا. تو وہ اس طرح کی بات کرنے لگے. لیکن کیونکہ ریسیٹس کے اوپر عمران خان آپ دیکھیں کلیئرلی لکھا ہوا ہے
کہ عثمان جی آپ کو حیرانی ہوئی ہے کہ ادارہ عمران خان خود تو جا کے انہوں نے نہیں بیچا ہوگا نا، کہ لیکن رسید میں عمران خان کا نام لکھا ہوا، تو جو شخص بیچنے والا تھا اس نے انشور کیا کہ میرا نام تو نہ آئے کم از کم، تو جو بیچ رہا ہے حقیقت میں اس کا نام ہی آئے، تو رسید کے اوپر مسٹر عمران خان لکھا ہوا ہے. سرپرائزنگ ہے. وہ میرے خیال سے طلعت صاحب وہ بھی انہوں نے تو اس کو تھوڑی سی ڈکلیئر کرنے کے لیے بھی شاید یہ بات ہوئی ہو کہ کل کو اگر یہ جو دکاندار ہے اس سے یا عمران خان صاحب سے کوئی پوچھے گا کہ یہ چیزیں کہاں گئیں، عمران خان سے پوچھا جائے یا اس سے پوچھا جائے کہ آپ نے کہاں سے لی، تو وہ عمران خان صاحب کا ذکر آنا ضروری ہے. اور یہ جو گھڑی جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس کی قیمت جو ہے وہ 8.5 کروڑ روپیہ ہے، اور ٹوٹل اس کے ساتھ جو چیزیں آئی تھیں وہ 56 لاکھ کے جو تھے وہ کفلنگز تھے، ایک پین 15 لاکھ کا تھا اور ایک انگوٹھی 87.5 لاکھ روپے کی تھی. تو یہ ٹوٹل یہ کلیئرٹی چاہیے تھی کہ یہ ٹوٹل تقریباً 10 کروڑ اور 40 لاکھ کے بنتے ہیں. تو یہ اصل میں عمران خان صاحب نے ایک ٹیکنیکلی چیز کی ہے جو کہ میں آپ کے ہاں یہاں پہ ایکسکلوسیولی ڈسکس ہم کر لیتے ہیں کہ جب انہوں نے ٹیکس ریٹرنز جمع کرائے، کیونکہ یہ قاسم کی سٹوری کے مطابق جنوری 2019 میں بیچے گئے ہیں، تو جب 2018-19 کے انہوں نے ٹیکس ریٹرنز جمع کرائے تو انہوں نے ایک چیز لکھی کہ بھائی مجھے آمدن آئی ہے کسی اور سورس سے، انکم تھرو ادر سورسز، اس میں انہوں نے 45 ملین کا ذکر کیا ہے ٹھیک عمران خان صاحب نے. تو یہ چیز میرے خیال سے انہوں نے ٹیکنیکلی اپنے جو کاغذات ہیں شاید ان کو صحیح درست کرنے کے لیے یا کسی جگہ رجسٹر کرنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا کہ کسی طرح کسی رسید پہ ان کا نام آ جائے، جو کہ آپ جیسے بات کر رہے ہیں. تو یہ اپنے ٹیکس کے جو فائل ہے اس کو سیدھا کرنے کے لیے کہ جب آپ کو پتہ چلے گا کہ جی یہ پیسے کدھر سے آئے، پھر رسید میں نے تو وہاں پریزنٹ. پہ بیچے ہیں. اور جو مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو پالیسی انہوں نے اس ٹائم اپروو ہو چکی تھی دسمبر 2018 میں، اس کے تحت تو یہ وہ مال مفت دل بے رحم والی بات تھی کہ آپ 10 کروڑ کی چیز جو ہے وہ آپ 5 کروڑ میں بیچ دیں اور اس کے بعد اس میں سے 2 کروڑ حکومت کو دے کے تو 3 کروڑ گھر لے جائیں. فرینکلی جب یہ پتہ چل گیا کہ گھڑی جو ہے، گھڑی یا گفٹ پیک سارے کا سارا جس کے اندر پین بھی ہے اور رنگ بھی ہے، جس طرح منظور نے بہت اچھی کلیریفیکیشن دی کہ گھڑی کا جو گفٹ پیک تھا جس کے اندر پین تھا، جس کے اندر کف لنکس تھے اور رنگ تھا، اور گھڑی سمیت ملا کے اس کی قیمت جو ہے وہ 10.5 کروڑ ہے. جب آپ کو پتہ ہے کہ 10.5 کروڑ ہے تو زاہد آپ اس کو 5 کروڑ کا کیوں بیچیں گے؟ دیکھیے طلعت صاحب، میں عثمان کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. عمران خان نے 2019 میں جو ایف بی آر کے سورسز مجھے بتاتے ہیں 5 کروڑ 80 لاکھ روپے کی ادر ریسیٹ یعنی کہ وصولیاں ظاہر کی ہیں، اس کو ایکسپلین نہیں کیا ہے. اور پہلی دفعہ اس کے اثاثے جو کہ 45% بڑھ گئے صرف ایک ہی سال میں، جو ٹیکس ایئر 2019 کا ہے. اور لگتا ایسے ہے، جو میرے سورسز بتاتے ہیں کہ یہ گفٹ کا پیسہ تھا اور کچھ اس نے تھوڑی سی زمین بیچی تھی. تو کل ملا کے 5 کروڑ 80 لاکھ کو اس نے شو کیا لیکن ایکسپلین نہیں کیا. اور پھر 2020 میں عمران خان نے پھر کوئی چیزیں ظاہر نہیں کی، نہ اس سچویشن کو ایکسپلین کیا. اور پھر 2021 میں اس نے توشہ خانہ، جب پریشر بڑھا، میڈیا میں چیزیں آنے لگی، اس نے ڈکلیئر کر دیا 2021 فسکل ایئر میں، اور یہ شو کر دیا صرف توشہ خانہ گفٹ، اور صرف 1 کروڑ شو کیا ہے اس کا، 1 کروڑ 10 لاکھ کے قریب شو کیا ہے. ایف بی آر کو بتا دیا کہ 11.6 ملین جو فارن گفٹس ہیں اس نے وہ ڈکلیئر کر دیا. لیکن پچھلے جو ڈیکلیریشنز تھے اس کے اندر انہوں نے یہ ابہام رکھا کہ عین ممکن ہے کہ یہ توشہ خانہ کے ہوں، لیکن جب دباؤ پڑا تو پھر آخری ٹیکس ریٹرن کے اندر انہوں نے کہہ دیا جی کہ مجھے توشہ خانے سے صرف اتنے ملے. نہیں طلعت صاحب ایسا نہیں ہے. جو انہوں نے جو 2018-19 کے ٹیکس ریٹرنز میں شو کیا اس میں کوئی ایکسپلینیشن نہیں دی. 2019-20 میں تو کوئی چیز نہیں اس کے علاوہ انہوں نے شو کی. اور 2021 میں جب انہوں نے ٹیکس ریٹرن شو کیا تو انہوں نے کہا میرے پاس ویلیویبل چیزیں پڑی ہوئی ہیں توشہ خانہ کی، جو کہ جن کی قیمت جو ہے وہ تقریباً 1 کروڑ 10 لاکھ روپیہ بنتی ہے.
ٹھیک اوکے قاسم آپ ایک کلیریفیکیشن کچھ کرنا چاہ رہے تھے یا پوائنٹ ریز کرنا چاہیے, گو ایڈ. سر وہ عثمان بھائی نے کہا تھا اس طرح کہ یہ تینوں گھڑیاں جو ہیں جنوری میں, یہ 2 گھڑیاں جو ہے اسی طرح 2018 میں سیل کی گئی تھی اور ایک جو ہے جنوری 2019 میں کی گئی تھی, تو اس کی جو ہے انہوں نے 20% پے کی تھی. اچھا یہ کلیریفیکیشن آپ دینا چاہتے ہیں. اچھا آپ کو ویسے بطور رپورٹر حیرانی ہوئی کہ یہ تمام کی تمام رسیدیں موجود ہیں, وہ عثمان نے تو وضاحت دے دی کہ وہ اپنے ٹیکس ریکارڈ کے لیے کر رہے تھے, لیکن ٹیکس ریکارڈ کے لیے کرنا اور بات ہے, آفیشیل دستاویزات کے اندر یہ ٹھوک دینا, تو اس کا کیا ہے ان کو مطلب میرا خیال ہوگا کہ کبھی یہ معاملہ سامنے آئے گا ہی نہیں یا کیا؟ سر میرا خیال سے وہ انہوں نے اسی لیے کیا ہوگا کہ وہ سب چیزیں ڈکلیئر کر لیں جس طرح عثمان بھائی نے کہا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو پچھلی گورنمنٹ تھی وہ ان سے تھرو آؤٹ توشہ خانہ کی ڈیٹیلز مانگتی رہی تھی, لیکن یہ ڈسکلوز نہیں کر رہے تھے. تو لیکن وہ جس طرح کشکوری صاحب نے بھی بتایا کہ انہوں نے اتنے زیادہ جو ٹیکس ریٹرنز میں اپنے پیسے شو کیے ہیں, ان کو سورسز نے بتایا کہ وہ سارے گفٹس کے ہی تھرو آئے تھے. اچھا تو آئی گیس اسی وجہ سے ان کو کیا ہوگا. اسٹوری کو ذرا آگے لے کے جائیں, بین الاقوامی بیسٹ پریکٹس کیا ہے, بین الاقوامی طور پر کیا ہوتا ہے جب اس قسم کے معاملات ہوں, کیونکہ عمران خان مغرب کی, مشرق کی, جنوب شمال کی اچھی مثالیں بہت دیتے ہیں, تو ذرا بین الاقوامی پریکٹس کیا ہے؟ دیکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ خان صاحب نے وائل ہی واز پرائم منسٹر وہ اسکینڈینیوین کنٹریز کا بہت حوالہ دیتے تھے اور برٹن کا بہت حوالہ, امریکہ کا بہت حوالہ دیتے تھے. تو آپ اگر ان ساری کنٹریز کو دیکھیں, ان کا آپ ادھر بیٹھے ہوئے بھی اپنے موبائل سے اگر سرچ کریں تو آپ کو ساری انفارمیشن, کچھ کا ایئرلی بیسڈ ہے, کچھ کا منتھلی بیسڈ ہے, جتنی بھی یورپین کنٹریز ہیں ان کا ایک ہوتا ہے رجسٹر آف انٹرسٹ, ٹھیک, اس میں منتھلی بیسس پہ جو ہے وہ ساری چیزیں اپڈیٹ ہوتی رہتی ہیں. آپ ابھی اپنے موبائل سے دیکھیں تو بورس جانسن جو ہیں وہ بھی اپنی ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈکلیئر کرتے ہیں, اور منتھلی ٹو منتھلی ان کو جو رائلٹیز ملتی ہیں, ان کو جو رینٹ کہیں سے آتا ہے, یا وہ کوئی اگر لینڈ پرچیز کرتے ہیں یا سیل آؤٹ کرتے ہیں, وہ سب چیزیں ڈسکلوز کرتے ہیں. اور مور امپورٹنٹلی میں نے اس پہ ایک سٹوری بھی کی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ پہ کی تھی اور بورس جانسن پہ کی تھی, کہ انہوں نے جب یہ اپنا, بورس جانسن تو ابھی بھی ہیں, جب ڈونلڈ ٹرمپ تھے پریزیڈنٹ یو ایس کے تو ان کو ہزاروں تحفے ملے تھے, اور انٹرسٹنگلی انہوں نے ایک تحفہ بھی ریٹین نہیں کیا تھا. ایون جو بورس جانسن ہیں ان کو بھی ہزاروں تحفے ملے ہیں, لیکن ایک تحفہ بھی, وہ اس چیز کو مطلب ظاہر سی بات ہے, میں آپ کو اگر کوئی گفٹ دوں, آپ اس کو آگے جا کے بیچ دیں تو پرسنلی میں ہرٹ ہوں گا, ظاہر سی بات ہے. تو یہ ایک ڈونلڈ ٹرمپ اور بورس جانسن اور دوسرے لوگوں نے ایک گفٹ بھی ریٹین بھی نہیں کیا, اور بھیجنے کی بات دور کی. اب ان کے الگ الگ سارے جو ہیں, یہ اسٹیٹ کا ہوتا ہے, پرسن کا نہیں ہوتا ہے. لیکن وہ تو کہتے ہیں میرا گفٹ میری مرضی. بالکل ایگزیکٹلی. اب جو ڈفرینٹ بھی ہوتے ہیں, کچھ ممالک جو ہیں وہ میوزیمز بناتے ہیں, اس کے تھرو ڈسپلے کرتے ہیں, کچھ لوگ اسی طرح ہی, اب سارے وہ اس کو اپنے ملک کی جو ہے خزانہ شو کرتے ہیں اور اس پہ پرائیڈ لیتے ہیں. تو ہمارے ادھر آپ دیکھ لیں کہ عثمان گو ہیڈ. جی میں یہی کہنا چاہ رہا تھا, جو گفٹ ہوتا ہے وہ آفس کا ہوتا ہے یا وہ اسٹیٹ کا ہوتا ہے, وہ کسی پرسن کا نہیں ہوتا ہے. اور یہ جیسے قاسم بات کر رہے ہیں کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ظاہری بات ہے کہ جو میوزیم میں جانی چاہیے یا جن کو آپ نے ایز اے پرائیڈ اپنے ملک کے لیے رکھنا چاہیے, اور بہت سی ایسی آئٹمز بھی ہوتے ہیں جن کو ڈسپوز آف کر دینا چاہیے. اس میں کوئی آدمی, جیسے عمران خان صاحب کو اود ملی, عمران خان صاحب کو اجوا کھجوریں ملی, آلیو آئل ملے, پتہ نہیں کیا کیا کچھ, اور بہت بڑی لسٹ ہے 112 آئٹمس کی. آلیو آئل تو اب وہ جو نہیں جمع کرا سکتے نا, وہ تو ظاہر استعمال ہی کرنا ہوگا. وہ یہ ہے کہ اب وہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے یا بورس جانسن کوئی چیز بھی نہیں لے کے جاتا تو وہ چلیں اس کو ہم ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں فی الحال. تو یہاں پہ کیونکہ یہ زیادہ ہائی مورل گراؤنڈز پہ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ اور بورس جانسن سے, جو کہ انہوں نے اپنا امیج بنایا ہوا ہے, تو ان کو تو ہاتھ کیا دیکھنا بھی نہیں تھا چاہیے. جو گفٹ آیا وہ اسٹیٹ کا بنتا ہے, آپ اسٹیٹ کے توشہ خانہ میں جمع کرا دیں. آپ کو اگر بہت زیادہ پیسے کسی اسٹیٹ کو چاہیے تو وہ ان کی آپشن کر کے وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں, اور بہت سی نادر اور نایاب چیزیں بھی ہوتی ہیں اور بہت سے ایکسکلوزیو گفٹس ہوتے ہیں. تو یہ ہے کہ میرا گفٹ میری مرضی والی بات ہے کہ یہاں پہ مورلی جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ وہ ویورز کے لیے. اور ایک معلومات دیتا چلوں, اور پھر میں زاہد کے پاس بھی جاؤں گا اسی ایشو کے اوپر دوسرے پینلسٹ کے ساتھ, کہ جو مہنگی ترین گھڑی ہے تقریباً 8.5 کروڑ کی جس کی مالیت ہے صرف گھڑی کی, یہ جب اس ڈیلر نے خریدی تو یہ جو ڈیلر ہیں یہ بنیادی طور پر جو ریئر آئٹمز ہیں اس کے کلیکٹر ہیں, اور دنیا بھر کے اندر ایسے ڈیلر ہوتے ہیں, کوئی ایلیگل کام نہیں ہے ایز لانگ ایز ایوری تھنگ از ڈکلیئرڈ اپنے ٹیکس ریٹرنز کے اندر. تو یہاں سے خرید کر یہ گھڑی چلی گئی دبئی, اور دبئی سے سنگاپور کے ایک
انٹرسٹنگ شخص ہیں, انہوں نے یہ گھڑی خرید لی. تو جب عمران خان صاحب نے, گشکوری نے ذکر کیا کہ وہ انہوں نے لکھ دیا کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے, آرڈنری سٹیزنز کے پاس نہیں جانی چاہیے, پاکستان کا امیج پلیوٹ ہوتا ہے, تو عمران خان کو جس اہم ترین شخصیت نے مشرق وسطیٰ سے گھڑی بھیجی وہ پاکستان کی جناح سپر مارکیٹ کی ایک دکان میں سے ہوتی ہوئی دبئی گئی, اور دبئی سے اس کو سنگاپور کے ایک شخص نے خریدا. گشکوری, یور ٹیک آن دس. سر بالکل ایسا ہے, جو رول بالکل یہی کہہ رہے ہیں, لیکن اگر ڈبیٹ کو ہم براڈر پہلو میں لے کے جائیں, جتنے بھی پاکستان کے پچھلے پرائم منسٹر تھے یا پریزیڈنٹ, یا اگر آپ اوور آل دیکھ لیں تو شاہ محمود قریشی نے سب سے زیادہ گفٹ کیے ہوئے, کیونکہ وہ فارن افیئرز منسٹر کے وہ عہدے پر رہے ہیں, اس کی ڈیٹیلز بھی میں نے حاصل کی ہیں. تو آپ کو پچھلے جو کھاتے ہیں وہ بھی تقریباً ایسے ہی ملیں گے. سام ماہو کسی تک انہوں نے ریگولیٹ کیا ہے عمران خان نے, یہ رولز وغیرہ بنا کے چیزیں کر کے, لیکن جہاں تک امیج کی بات آتی ہے ایبسلوٹلی وہ انڈر ڈسکشن رہے گا, رہا ہے. آپ کو بھی معلوم ہے کیونکہ عمران خان کے اگر آپ دیکھیں 250% اثاثے بڑے ہیں گزشتہ 4 مالی سال میں جب وہ وزیر اعظم بنے. تو یہ ایک انڈیکیٹر ہے کہ اس نے, لیکن زاہد وہ تو ہمیں ہمیشہ بتاتے ہیں کہ مجھے تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے, میں تو اللہ نے سب کچھ مجھے دے دیا ہے اور مجھے کیا ضرورت ہے, میں تو آپ لوگوں کے لیے کھجل ہو رہا ہوں. اور ان کی بیگم صاحبہ ہمیں پہلے ارلی انٹرویوز میں بتاتی ہوتی تھی کہ کتنا ملنگ آدمی ہے, اس کے پاس پتہ نہیں 2 شلوار قمیض ہوتے تھے, پھر 2 پینٹیں ہوتی تھیں, اور جوتے بھی یہ ویسے ہی پہنتا ہوتا تھا. یہ تمام چیزیں انہوں نے بتائی ہوئی ہیں. تو ان کو کیوں اتنی ارجنسی ہوئی, اور ملک کا پرائم منسٹر ہے تو اس کے پریولیجز ہی ماشاءاللہ اتنے ہیں کہ وہ آرام سے اپنی زندگی گزار سکتا ہے. تو آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ دی سائیکالوجی بیہائنڈ گفٹ سیلنگ. دیکھیے, ایک تو طلعت صاحب عمران خان نے خود جو بتایا ہے اپنے ڈکلیریشن میں, جو ٹیکس حکام ہیں ان کو, ایک تو انہوں نے 5-5.5 کروڑ روپے گزشتہ 3 سال میں خرچ کیے ہیں, اور وہ گھر بنایا ہے زمان پارک میں. ایسا ایسا اس سے پیسے وہ لگاتے آئے. تو اوور آل جی ایک کلیکٹیو اپروچ ہے اس کے ڈکلیریشن میں کہ انہوں نے یہ پیسہ حاصل کیا, انہوں نے اس کی آمدنی ظاہر ہے کوئی خاص نہیں تھی, تو انہوں نے ان کی یہ استعمال میں چیزیں تھیں, اس نے یہ کر لیا. لیکن اس ڈبیٹ کو اگر آپ آگے لے کے جائیں, اس پہ تحقیقات ہوں, کیبنٹ ڈویژن کے 2-3 سیکریٹریز جو رہے ہیں ان سے میری بات ہوئی, ان سٹوریز پر ہوتی رہی آفٹر ریکارڈ, تو ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں ملیں گی جو ہمارے پچھلے پرائم منسٹر سے یا پریزیڈنٹ سے وہ اس طرح کی چیزیں کرتے رہے ہیں. آپ نے دیکھا بھی ہے, ہم نے رپورٹ بھی کیا ہے, لیکن اس سسٹم کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. ایبسولوٹلی اس کے اندر شفافیت لانے کی ضرورت ہے. تو بنیادی بات جو کرنے کی ہے یہ کہ معلومات ساری فراہم کرنی چاہیے, جس طرح ابھی قاسم بھی ذکر کر رہے تھے کہ یہ پبلک ٹرسٹ کا معاملہ ہے, یہ ملک کی پریسٹیج کا معاملہ ہے, اور یہ ایک انٹلیکچوئل اور پرسنل آنیسٹی کا بھی معاملہ ہے. ذرا میں ایک زاویہ اور رہ گیا جو بالکل چلتے چلتے میں ٹیک اپ کروں. گفٹ صرف وزٹنگ ڈگنیٹری کو ہی نہیں ملتے. قاسم آپ کو ہی پتا کہ جو 7 اکمپننگ منسٹرز ہوتے ہیں ان کو بھی گفٹ دیے جاتے ہیں. میں آپ کو حالیہ ایک بات بتاؤں کہ ابھی شہباز شریف صاحب ایک دورے کے اوپر گئے, ان کے ساتھ کوئی 10-11 منسٹرز تھے. شہباز شریف کا جو شخص بریف کیس اٹھاتا ہے, جو پرسنل ہینڈل کرتا ہے, اس کو بھی $6,000 کی گھڑی گفٹ دی گئی. بالکل ایسے. تو یہ ڈگنیٹریز کو جو 7 جو لوگ ہیں منسٹرز وغیرہ, یہ سارے جو جاتے تھے ان کو بھی گفٹس ملے ہوں گے, ان کا کوئی ریکارڈ ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. اور میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ اس میں بات بتاؤں, گشکوری صاحب نے بالکل صحیح فرمایا, یہ پریکٹس ابھی سے نہیں ہو رہی, یہ صرف عمران خان کا نہیں ہے, یہ ڈائلما اصل میں ہمارا ساروں کا ہے. جتنے بھی آپ دیکھیں کہ پریویس حکومتیں تھیں, وہ توشخانہ کا قصہ جو ہے وہ بڑا پرومیننٹ رہا ہے اس طرح. تو ابھی میں آپ کو ریسنٹلی ابھی جب شہباز شریف صاحب کی حکومت نئی آئی تھی, تو ایک ایڈوکیٹ ہیں اسلام آباد میں, انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کیبنٹ ڈویژن سے, رائٹ آف انفارمیشن ایکٹ سے, کہ ان کو جتنے بھی 1947 سے ابھی تک جتنے بھی تحفے ملے ہیں جس حکومت کے آفیشل کو, چاہے وہ پرائم منسٹر ہیں, چاہے وہ جیسا آپ نے کہا کہ جو ابھی اس طرح ان کے ساتھ ایک ہیلپر تھے, ان کو جتنے بھی تھے ان سب کی انہوں نے انفارمیشن مانگی. تو یہ موجودہ حکومت تھی, ہم نے دیکھا ہے موجودہ حکومت بھی پہلے کس طرح کرٹیسائز کرتی رہی تھی عمران خان صاحب کو, لیکن ابھی وائل بینگ پرائم منسٹر اور شہباز شریف صاحب کے انڈر جو کیبنٹ ڈویژن تھی اس نے ڈینائی کر دیا ان کو, اور انہوں نے وجہ یہ بتائی کہ ہم مہینے میں جو ہے ود ان اے منتھ ہم ایک نیو پالیسی انٹروڈیوس کرا رہے ہیں
جس کے تھرو جتنا بھی کچھ ہے سارا ٹرانسپیرنٹ ہوگا اینڈ اکارڈنگ ٹو دا بیسٹ پریکٹسز جو انٹرنیشنلی ٹیک اپ ہوتی ہیں. لیکن ابھی تک ہم دیکھ لیں اس میری سٹوری کو بھی کوئی 1.5 سے 2 مہینے ہو گئے ہیں, ابھی تک جو ہے کوئی. تو یہ جو حکومت وقت ہے اس کو واضح انداز سے ہم بطور پاکستانی شہری اور تجزیہ نگار اور رپورٹرز التجا بھی کر رہے ہیں, بتا بھی رہے ہیں اور ڈائریکٹ بھی کر رہے ہیں آؤٹ آف آور نیشنل انٹرسٹ کہ برائے مہربانی شفافیت مکمل لے کے آئیں, اور یہ تصویریں جو ہیں گفٹس کی صرف اس وقت ریلیز نہ کریں جب پولیٹیکلی کنوینینٹ ہے. یہ تمام گفٹس جو ہیں ان کی تصاویر ویب سائٹ کے اوپر ڈالا کریں, تمام لوگوں کو جو گفٹ ملتے ہیں چاہے وہ منسٹرز ہوں, پرائم منسٹر ہوں. ذرا عثمان اس کی طرف واپس آئے گا کہ عمران خان کے اوپر فوکس اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ عمران خان ہے, اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے جو معیار بنایا ہوا ہے پبلک میں اپنے بارے میں, اپنے منسٹرز کے بارے میں, وہ مسٹر انتہائی کلین کا بنایا ہوا ہے, کوشش وہ یہ کرتے ہیں. لیکن دس از کوائٹ دا کنٹری, یہ جو حقائق ہیں. جی ایگزیکٹلی ان کا عمران خان صاحب کی یہ سٹوری اتنی زیادہ اس وجہ سے جو ہے وہ ڈسکس ہوئی کیونکہ وہ اپنی طرف سے بڑے ہائی مورل گراؤنڈز پہ تھے کہ میں تو جو ہے وہ بالکل ہی جو ہے نا مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے ابھی ایک بات کی کہ ان کی جو وائف ہیں وہ شروع کے انٹرویوز میں کہتی تھی کہ یہ بہت ملنگ بندہ ہے, تو اس ملنگ بندے نے اپنی وائف کو بھی ان کے جو ٹیکس ریٹرنز ہیں اس میں جو ہے وہ لاکھوں کے زیورات جو ہیں وہ گفٹ کی پرچیز کر کے دیے ہوئے ہیں. یہ بھی انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے, وہ بھی ہماری سٹوری انشاءاللہ ابھی آئے گی بہت جلد. کہ اور وہ کہتی ہیں کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, میں تو چند لاکھ جو ہے وہ میرے پاس اثاثے ہیں. لیکن یہ جو ملنگ جو آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں یا مسٹر کلین کی بات کر رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں, آپ نے صحیح کہا, وہ کہتے ہوتے تھے. اب اس پروگرام کے بعد ہونا پتہ کیا ہے, ساری جو شادی شدہ مرد ہیں نا ہاں ان کی بیگمات نے کہنا ہے کہ آپ بھی ملنگ ہو جائے اور ہمیں زیورات گفٹ کیا کر. اب اس کا ایک اس کا نتیجہ یہ نکلنا ہے آپ کی سٹوری کے بعد جب آپ کریں گے تو یہ پھر لوگوں نے کہنا جی کہ آپ بھی ملنگ ہو تاکہ ہمیں گفٹ ملے. آئی ہیو ٹو لیو اٹ دیئر سیئنگ کہ بنیادی طور پر ناظرین جو قومی امیج ہے اس کا ذرا خیال کر لیا کریں. اب جن شخصیات نے گفٹ دیے ہیں وہ ایکسٹرا آرڈنری شخصیات ہیں ان دا سینس کہ پاکستان کا ان سے روزانہ واسطہ پڑتا ہے, روزانہ ان کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے, روزانہ ہم ان کے ساتھ نیشنل لیول پر انگیج ہوتے ہیں, روزانہ ہم ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں, ہر سال ہم ان سے امداد مانگ رہے ہوتے ہیں, وہ کھل کر ہماری امداد بھی کرتے ہیں. اور پھر جب وہ تحفہ دیتے ہیں وہ آپ اسلام آباد کی گھڑیوں والی شاپ پہ جا کے بیچتے ہیں, پھر وہ واپس انہی کے علاقے میں چلا جاتا ہے اور ان کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ آپ کے وزیر اعظم نے گھڑی بیچی ہے, پھر وہاں سے وہ تحفہ اڑ کے سنگاپور میں کسی کے پاس چلا جاتا ہے. تو ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہوں؟ ہماری صرف اتنی سی استدعا ہے کہ اس معاملے کو ٹرانسپیرنٹ انداز سے حل کریں. جو بھی گفٹ ملے اس کو فوراً تصویر کھینچ کے ویب سائٹ کے اوپر ڈال دیں اور بتا دیں کہ جی اس شخص کو گفٹ ملا ہے اور اس کے پاس اتنے پیسوں کے ساتھ گیا ہے. ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.